शियाने हैदर करार आशिकाने बूदराब हज़रत अली मज़लूम करबला मातम दाराने हुसैन, ये मजलिस अज़ा चंद बातें 5 दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ज़बान उर्दू आप तक मुकम्मल तौर पर पहुँच जाएगी। छोटा सा तारुफ करवा दूँ अपना, फिर अपना आगाज़ करूँ कि मैं कराची से तो आया हूँ, लेकिन मेरे सर पे रखे हुए अमामे को देख कर ये न समझिएगा कि मैं बहुत बड़ा आलिम दीन, बहुत बड़ा फकीर हूँ। मैं अली के दरवाजे का एक छोटा सा खतीब हूँ। ये मेरे सैयद होने की निशानी है, आलिम होने की निशानी नहीं है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो ये जितने बुजुर्ग बैठे हुए मेरी बात की इस्लाह जरूर कर दीजिएगा कि ये बात गलत हो गई है, ठीक है ना। आसान कर देता हूँ कि मैंने नजफ में इल्म हासिल नहीं किया, नजफ में रहा, मैं बहुत बड़ा आलिम बन के नहीं आया, इसलिए कि आलिमों की अगर फहरिस्त बने की जाए तो नाम आता है सैयद सिस्तानी, सैयदुल हकीम, वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह बशीर नजफी। ये जो नाम आ रहे हैं इसमें अगर मेरा नाम आए तो मैं तो फिर खुशी से फूले न समाऊं कि मेरा नाम आलिमों की फहरिस्त में आया है। मेरा इधर कहीं नाम नहीं आता है। ये आलिम है। मैं नजफ की गलियों में खाक छानता फिर रहा था, इस यकीन के साथ कि भूतराब के दरवाजे की मिट्टी में भी इल्म हुआ करता है। मिजाज अगर बने तो थोड़ा थोड़ा मेरे पास और करीब तशरीफ ले आए ताकि मुझे भी लुत्फ आए आपसे गुफ्तगू करने का और आपको भी लुत्फ आए। जरा मेरी बात रखा है किताब यानी कुरान और वारिसाने कुरान। इसी में कुछ अगले 5 दिन यानी आज के और 4 दिन मजीद गुफ्तगू जारी सारी रहेगी। बस आज के दिन कुरान की थोड़ी तारीफ हो जाए, क्योंकि भाई माजरत के साथ मैं इतना आदी नहीं हूँ इन चीज़ों का, लेकिन कह रहा हूँ कि शीयत पे शियाने हैदर करार पर एक सवाल ये आता है कि हम कुरान को नहीं मानते हैं, तो आइए जैसा कुरान हम मानते हैं वैसा कोई नहीं मानता। भाई तवज्जो रखना, जैसा कुरान हम मानते हैं, जाहिरी सी बात है कुरान हमारा है, हम कुरान के हैं। क्या बात, मैं शुक्रगुजार आपका। कुरान हमसे ताल्लुक़ रखता है इसलिए कि हम अली वाले हैं। रसूल ने अली को कुरान के हवाले कर दिया है। सिलसिला चलते चलते तो हमारा कुरान से बड़ा करीबी रिश्ता है। हाँ, ये 4 बातें कुरान की आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। माशाल्लाह यहाँ बैठे हुआ कोई शख्स मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो कुरान ना पढ़ता हो, जिसे ना पढ़ना आता हो। यहाँ मेरे भाई से लेकर आखिरी भाई सलमान भाई तक तकरीबन सारे ही कुरान पढ़ने वाले, कुरान से रिश्ता जोड़ने वाले, ऐसे ही है ना। किसी का कुरान से रिश्ता टूटा हुआ तो नहीं है ना।
ظاہر سی بات ہے جسے رسول حوالے کر کے جائیں کہ میں تمہارے درمیان انی تاریخ فیکم ثقلین کتاب اللہ وحدرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کی دیکھیں، بات اگر صحیح ہو تو میری بات کی اصلاح کیجئے گا، اگر بات صحیح ہو تو داد دیجئے گا، اگر غلط ہو جائے تو میری کہہ دیجئے گا، ٹوک دیجئے گا کہ غلط کہہ گیا۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، یعنی قرآن کو بھی تھامے رہو گے، اہل بیت کو بھی تھامے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بات ہے، بات ہو گئی تمام، آگے بڑھ رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو پکڑنا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں پکڑنا۔ جس نے قرآن کو پکڑ کے اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی خسارے میں، جس نے صرف اہل بیت کو چھوڑ کر پکڑ لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی خسارے میں۔ وجہ بتا دیتا ہوں، دلیل نہ دوں تو مجھے کہہ دیجئے گا کہ دلیل نہیں دی ہے، اس لیے کہ دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ ایک قرآن ناطق ہے، دوسرا قرآن ثابت ہے۔ ثابت کہتے ہیں خاموش کو، ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو۔ قرآن صرف خاموشی سے بتاتا جائے گا کہ نماز پڑھو، علی پڑھ کے دکھاتا جائے گا کہ ایسے پڑھنے جائے گا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اہل بیت، دونوں کا رشتہ آپس میں اتنا جڑا ہوا ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، اور آسان ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں دونوں کے رشتے کی۔ رشتہ دیکھیے گا دونوں کا رشتہ کیسا ہے، قرآن کا اور اہل بیت کا۔ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے دن کا سورج سے ہے۔ ہمارے زمانے منطق میں، منطق زبان ہماری زبان نہیں ہے بلکہ ایک کتاب ہے، فلسفہ جسے کہا جاتا ہے۔ فلسفے میں ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، اور قانون اور قاعدہ یہ ہے لازم و ملزوم، یعنی اگر کوئی شے ہوگی تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری شے بھی آئے۔ آسان کر دیتا ہوں، ساری لائٹیں بند کریں، اندھیرا ہو جائے گا۔ ایک سوئچ جلایا آپ نے، بٹن دبایا، ایک بلب روشن ہوا، روشنی آ گئی۔ اس کا جلنا، روشنی لانا دونوں آپس میں لازم ہے۔ چلے اور آسان کر دیتا، گھر میں خواتین وہ چولہے پہ کھانا بناتی ہے نا، آگ جلتی ہے، آگ نکلتی ہے، حرارت آتی ہے، گرمی لگتی ہے۔ آگ کے جلنے میں گرمی کا لگنا لازمہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ بھی جل رہی ہو اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہو۔ رات ہو گئی ہے، صبح کا انتظار کرتے ہیں، سورج نے جیسے ہی اپنا چہرہ علی کے دروازے پہ قدم بوسی کر کے نکالا، اللہ جانے میں کہاں یہ جملہ کہہ گیا، نہیں میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، شیخ بہاؤالدین، آج کے نہیں بڑے پرانے ہیں، ان کی ایک کتاب کا نام ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے نام پہ عبدالصمد کے نام پہ رکھی ہے سمدیہ، بڑے پائی کے آگے تھے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ میرے اور آپ کے مولا علی کا جو روزہ تعمیر کیا ہے نا، تو اس کی جو اسٹرکچر بناتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں نا، تو انہوں نے ہی بنائے۔ اندازہ ہو گیا کون ہے؟ اندازہ ہو گیا؟ اندازہ ہو گیا۔ چلو، وہ کہتے ہیں کہ سورج روئے زمین پر جب پہلی بار قدم نکالتا ہے اور طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کرن علی کے دروازے پر پڑتی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے
نہیں اتنی خاموشی نہیں رکھنے دوں گا، اتنی خاموشی نہیں رکھنے دوں گا. وہ کہہ رہے پہلی پہلی کرن علی کے دروازے پہ پڑتی ہے تب سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے آج بھی سورج علی سے اجازت لیتا ہے. انداز سے سلوات پڑھے جیسے سلوات پڑھنے کا حق ہے. ایسے ہی سورج نکلتا ہے. اس لیے آرکیٹیکچر تھے بنانا چاہتے تھے اس انداز سے انہوں نے بنایا کہ پہلی کرن علی کے دروازے پہ پڑتی ہے. علی کے دروازے پہ سورج پہلے سر کو جھکاتا ہے. جلدی سے اب جملہ کہوں. علی کے دروازے پہ سورج پہلے قدم نکالتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، جھکانے کے بعد ادب سے قدم بوسی کرتا ہے، دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتا ہے. سورج سجدہ کرنے مسئلہ نہیں ہے. سورج پہلے قدم نکالتا ہے، چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، افق آسمان پہ جاتا ہے. بات پہنچ گئی ہے تو جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. جس علی کی اجازت کے بغیر سورج نہیں نکلتا، اس علی کے بغیر تیری اذان کیسے پوری ہو جاتی ہے؟ یہ علی ہے، یہ مقام ہے. صحیح ہے نا؟ تو سورج کا نکلنا، دن کا ہونا، یہی تھا نا میں، سورج کا نکلنا، دن کا ہونا آپس میں لازم ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج بھی نکلے رات کی تاریکی بھی ہو. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، سورج نکلے گا تو روشنی آئے گی. یہ لازمی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر قرآن ہوگا تو اہل بیت ہوں گے. اہل بیت کا دامن پکڑا ہوا ہے، لازمی یہ ہے کہ آپ کو قرآن کا دامن بھی پکڑنا پڑے گا. اور اگر قرآن کا دامن پکڑا ہوا ہے تو لازمی کیا ہے؟ اہل بیت کا دامن بھی پکڑنا پڑے گا. آپس میں رشتہ بڑا قریب کا ہے. آج پہلے قرآن سمجھ لیں پھر وارث سے قرآن سمجھ لیں گے. میں نے کہا نا جیسی تعریف شیعت قرآن کی کر سکتا ہے ویسے کوئی نہیں کر سکتا. آج قرآن کی ایک تعریف کرنا. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن میں نہیں کہہ رہا بلکہ چاہے کوئی بھی کسی بھی عالم، کسی بھی مولانا، کسی بھی استاد سے سوال کر لیا جائے تو آپ کے لیے جواب ملے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اتلی تو کتاب نہیں تھی. کتاب کہتے ہیں رکھی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں کتاب. اس کا ایک خطہ کچھ اور آنکھ ہے، اور آنکھ ہے اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسے آپ کہیں گے کتاب. میرے دل میں بھی ایک بات ہے، اسے کتاب نہیں ہے.
دل کی بات کو کتاب نہیں کہا جاتا. لکھی ہوئی چیز کو یعنی کتاب کا اگر تعریف کی جائے تو کتاب کو کہا جائے گا الکتاب ہو. کتاب وہ ہے الذی کتب ہو کہ جس کو آپ لکھیں, جس کو لکھا ہوا پایا جائے وہ ہے کتاب. جو ہینڈ رائٹنگ میں مل جائے اسے کہتے ہیں کتاب. یہ وہ واحد کتاب ہے جو اتری تو کتاب نہیں. دلیل دے. اچھا, اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں نا, چاہے حضرت نوح پہ صحیفے اترے ہو, چاہے حضرت ابراہیم پہ صحیفے اترے ہو, چاہے توریت اتری ہو, انجیل اتری ہو, زبور اتری ہو, جتنی اتری وہ کتابی حالت میں اتری. توریت موسیٰ لے کر آئے, انجیل لے کر آئے, زبور لے کر آئی گئی. قرآن لے کر نہیں آیا گیا کہ ہمارے الہ سے رسول لے کر آ رہے ہو یہ قرآن ہے. ایک لطیف نقطے تک لے جانا چاہ رہا ہوں, ایک لطیف نقطے تک لے جانا چاہ رہا ہوں, ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کتابی صورت میں آئی نہیں. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں وہ کتابی صورت میں آئیں, لکھی ہوئی ہوگی. اور ہے تو انجیل ہو, زبور ہو, قرآن باقی صحف انبیاء ہو, حضرت نوح پر اترنے والے صحیفے ہو, یا حضرت ابراہیم پر اترنے والے 20 صحیفے ہو, جتنے بھی صحیفے ہو سارے کے سارے لکھے ہوا اترے. اور جو لکھی ہوئی اتری وہ نبی کے ہاتھوں میں آئی. بھائی اگر یہ میں اٹھاؤں گا تو ہاتھ میں دوں گا نا, ہاتھ میں دوں گا نا. تو جو لکھی ہوئی تھی وہ نبی کے ہاتھوں میں آئی, جو نبی کے ہاتھوں میں آئی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی. یہاں ہوگا یہاں نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں تو ہے نا, کراچی میں تو ہے نا, بہت بڑا چرچ ہے صدر میں, چلتے تاکہ کہتے ہیں یہ جو آپ کی بائبل ہے, یہ جو آپ کی انجیل ہے, یہ وہی ہے جو اتری تھی. کیا ہوگا جی نہیں یہ وہ نہیں ہے جو اتری تھی. اس میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی, امینڈمنٹ ہو گئی ہے, چینجز آ گئی ہے, تبدیل ہو گئی ہے. کیوں تبدیل ہو گئی؟ اس لیے کہ لکھی ہوئی تھی ہاتھوں میں آتی رہی تو اپنی مرضی سے آیتیں نکلتی رہی, اپنی مرضی سے ڈلتی رہی. میں نہیں کہہ رہا, نارملی بائبل پڑھنے والا یہ کہے گا, آپ کو بتا دے گا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو اتری. ظاہر سی بات ہے چینج ہونے کا مقصد یہی ہو گئی نا کہ کچھ نکل گئی آیتیں. میں انہیں آیات کہہ رہا ہوں, اگر کچھ بھی ہو میں آیات کہہ رہا ہوں, تو کچھ نکل گئی, کچھ ہے, کچھ ڈل گئی, جیسی مرضی آئی بدل گئی. وجہ کیا تھی یہ ہونے کی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کے ہاتھ تک امت کی رسائی ہے. نبی کے ہاتھ تک امت کی رسائی ہے. وہ پکڑ سکتا ہے, وہ چوم سکتا ہے, وہ پکڑ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہے. لیکن قرآن کہاں گیا؟ قلب رسول پر. اب ذرا ایمان سے بتائیے, غلط کہہ دوں تو میری بات کی اصلاح کر دیجیے گا, ورنہ میری بات کی تائید کیجیے گا اگر بات صحیح ہو تو. قرآن قلب پیغمبر پر آیا, دل مصطفیٰ پر نازل ہوا, اور جو چیز دل مصطفیٰ پر نازل ہوئی وہ تبدیل نہیں ہوئی, وہ ویسی کی ویسی ہے جیسی کا اتری تھی. کسی کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ قرآن میں تبدیلی آ گئی, جیسی اتری تھی ویسی نہیں ہے. جیسی اتری تھی آج 1400 سال بعد بھی ویسے ہی ہے.
جیسی اتری تھی ویسی کی ویسی ہے، قیامت آ جائے گی ویسی کی ویسی رہے گی، اسے تبدیل نہیں ہونا، بالکل تبدیل نہیں ہونا اس قرآن میں، ویسی کا ویسی رہنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ قرآن رسول کے ہاتھوں میں نہیں آیا، رسول کے دل میں آیا ہے، دل پر اتارا گیا ہے، اور امت کتنی بھی معتبر کیوں نہ ہو جائے رسول کے پیروں میں رہ سکتی ہے، دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور کلمہ پیغمبر کا مقصد یہ ہے کہ سینے کے اندر جو دھڑک رہا ہے اس تک رسائی۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے کہ قرآن کلمہ پیغمبر پر نازل ہوا تو بھائی امت رسول کے اصحاب کتنے ہی پیارے معتبر ہوں وہ کہاں ہوں گے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ پائے مبارک رسول کے قدموں تک ہوں گے نا، کل تک تو نہیں پہنچ سکتے نا۔ اچھا چلے ایک اور روایت سنا، ایک روایت سنا۔ شخص آیا رسول کے بھائی، یا رسول اللہ فلا فلا جنگ میں مجھے تازیانہ لگ گیا تھا۔ کس نے مارا؟ کہا آپ نے مارا تھا۔ تازیانہ آپ نے مارا؟ میں نے کہا مال کسی اور کو رہتے لگ مجھے گیا، مجھے بدلہ چاہیے۔ اچھا کیا بدلہ ہے؟ کہا میں بھی ماروں گا۔ کہاں ماروں گا؟ کہا پشت پہ ماروں گا کیونکہ مجھے پشت پہ لگا۔ رسول نے پشت کر دی، کہا نہیں یا رسول اللہ جب میری پشت پہ لگا تھا تو میں برہنہ تھا، میری پشت برہنہ تھی، کپڑا نہیں تھا۔ رسول نے اپنی قمیض کو اوپر کر دیا۔ آپ کیا میرے لیے رسول بن کے تھوڑی ہے، عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن کر ہے۔ اگر سامنے والا جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اسے جھوٹا تھوڑی ثابت کریں گے، بلکہ اپنے اخلاق سے اس قدر اسے ذبح کر دیں گے کہ وہ خود قدموں میں گر کے کہے گا یا رسول اللہ معاف کیجیے۔ صحیح ہے نا؟ اچھا چلے جلدی سے ایک بات کر رہا ہوں۔ وہ رسول کے بعد ایک شخص آیا، ایک روایت کو روکیے گا تو ایک اور روایت آپ کے شکل روایت، ایک شخص آیا رسول کے بعد اور نعوذ باللہ رسول کو سب کو شتم کر دینے لگا، معاذ اللہ رسول کے شان میں گستاخی کرنے لگا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا نا یہاں پہ، لیکن اندازہ لگا لیجیے وہ اتنی جرأت کر رہا تھا کہ رسول کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو رسول نے آواز دے کے کہا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ کیا کر دو؟ زبان کاٹ دو۔ لوگوں کی تلواریں تو پہلے نکل چکی تھی کہ اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ رسول نے کہا یا علی اس کی زبان کاٹ۔ مولا لے کر چلے، شہر سے باہر اسے سواری دی، اسے پیسے دیے، اسے کھانا دیا اور رخصت کر دیا۔ کیا؟ اسے سواری دی، پیسے دیے، درہم و دینار دیے، کھانا دیا، رخصت کر دیا۔ لوگ دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے زبان کاٹنے کا کہا تھا۔ وہ تو علی نے تو سواری دے دی، پیسے دے دیے، کھانا دے دیا اور بھیج دیا۔ یا رسول اللہ علی نے کیا کیا؟ اس کی تو زبان کاٹنی تھی۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، علی آ گئے۔ رسول نے پوچھا یا علی کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ نے کہا تھا وہ کر دیا۔ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، میں نے زبان کاٹ دی۔ لوگ کہہ رہے نہیں یا رسول اللہ ہم دیکھ کر آ رہے ہیں، پیسے دیے، سواری دی، کھانا دیا، زبان تھوڑی کاٹی ہے۔ کیا دیکھا تھوڑی دیر بعد وہی بندہ کہ جو تھوڑی دیر پہلے رسول کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہا تھا، اندر داخل ہوا، قدموں میں گر کے کہتا ہے یا رسول اللہ بڑا
माफ कीजिएगा, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, आपकी नबूवत का इकरार करता हूँ, आप पर ईमान रखता हूँ। मैं गलत था। रसूल ने मुखद्दम करके दिखाया और कहा ये देखो अली ने मेरी बात पर अमल करके इसकी ज़बान काट दी है। ज़बान काटने का मतलब ये नहीं था कि इसको बोलने से ही महरूम कर दिया जाए। ज़बान काटने का मतलब, अब ये तो रसूल ने कहा था ना, पहचाने कैसे कि रसूल कह क्या रहे हैं। अब अगर रसूल किसी और को कहते कि ज़बान काट दो तो भाई वो तो ज़बान ही काटता ना। इसका मतलब यह है कि अगर रसूल की गुफ्तार को समझना है तो अली से समझो। जल्दी से कह रहा हूँ, अगर रसूल का कहा हुआ समझना है तो अली से पूछो, अली बताएंगे कि रसूल ने क्या कहा, इसलिए कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि रसूल क्या कह रहे हैं। अब अगर वही रसूल मैदाने गदीर में मन कुत्तों का मौला लगाए तो समझ जाना यहाँ मौला का मतलब अपने मतलब से नहीं लेना है, अली से पूछना। से नहीं समझना कि मौला किसे कहते हैं। तो ज़बान काटने का मतलब क्या हुआ? अपने अखलाक, अपने किरदार से ऐसा ज़िबहा कर दिया जाए। हमारे यहाँ अब एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ये जितने बुजुर्ग बैठे मेरी बात की गवाही दी है। पहले जमाने में जब आप लोगों की जवानियों का दौर और आपके बचपनों का दौर हुआ करता था तो फैसले बड़े करते थे, बुजुर्ग करते थे। आप लोग ही आपने गवाही देंगे, ऐसे ही होता था। हम लोग तो आजकल आप लोगों को देख रहे हैं ना, और आज का दौर बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, बहुत जदीद हो गया है। पहले जमाने में इतना तरक्की, इतना जदीद नहीं था। तो पहले जमाने में दो बच्चों की लड़ाई होती थी तो फैसला बड़े किया करते थे, और बड़ों का एहतराम ये था कि अगर बड़े ने फैसला कर दिया तो वो पत्थर की लकीर बन जाया करता था। माज़रत के साथ आज का ज़माना वो है कि फिर ना बड़े की तहजीब है ना बड़े की तमीज़ है, ज़रा सी उलझन आ जाती है। इससे मसला ये आता है कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती है। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा अमल दखल करता है, इसलिए नहीं है कि उसे पता है कि अगर मैं कहूँगा तो सामने वाला मेरी बात मानेगा ही मानेगा। पहली बात यह है कि बड़े का एहतराम, दूसरी बात यह है कि सब्र व तहम्मुल। शिया हो और अली के रास्ते पे ना चले मुमकिन ही नहीं है। ऐसे ही है ना, देखिए गलत कहूँ तो मुझे कह दे कि भाई आप गलत कह रहे हो। शिया हो और अली का रास्ता छोड़ दे मुमकिन है? अली का रास्ता छोड़ दे मुमकिन है? नहीं है ना। तो दो लड़ाई हो रही है तो लड़ाई बढ़ने की वजह क्या होती है? सब्र व तहम्मुल का दामन छोड़ दिया जाता है। अली ज़बान कैसे काट रहे? अपने किरदार से, अपने अखलाक से। उसे जिस चीज की जरूरत थी अली ने उसे दे दिया, हालांकि वो लड़ने आया था। अली चाहते तो लड़ लेते, और फिर अली से बड़ा कौन जंगजू था? जब मरहम न टिका, जब अमर बिन अब्दुल्लाह न टिका, तो फिर ये कौन सी खेत की मूली था कि जो अली से लड़ लेता? लड़ सकता था? नहीं लड़ सकता था, लेकिन आ रहा है लड़ने के लिए। अली अपने अखलाक से ऐसा जिबा कर रहे हैं कि कलमा रसूल का पढ़ के जाना है। तो क्या पता है चला भाई, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगर बात गलत हो तो इस्लाह कीजिएगा और सही हो तो जरा दाद दीजिएगा। तो पता ये चला कि आज सब्र व तहम्मुल का दामन थामना बड़ा जरूरी है। अगर कोई लड़ने के लिए आ रहा है तो अपने किरदार से ऐसा बनवाए, कोई लड़ने के लिए आमादा है कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, तो आपका किरदार ऐसा होना चाहिए। वो आके चीखे तो आप इतने आहिस्तागी से, इतने नरम अंदाज से बात करें। अली बता रहे ना, अली बता रहे ये है रसूल, ये है रसूल। अब आइए उस बात पर जो रिवायत मैंने छोड़ी थी, जहाँ से मैंने रुख मोड़ा था। कुरान किताब है, कुरान किताब है। तो वो शख्स आया, क्या किया उसने? कहा या रसूलल्लाह मैं बरहना था, यही से मुड़ा था ना।
چوم لیا. آگے بڑھ کے جلدی سے چوم لیا. کہ یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، میں نے آپ کی کمر مبارک کو چومنا تھا. میں نے کمر کو چومنا تھا اس لیے کیا ہے. چومنا تھا اس لیے کیا ہے. یعنی کوئی رسول کا ماننے والا کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کمر تک پہنچے گا نا. کمر تک پہنچے گا، اس سے آگے تو کسی کی رسائی نہیں ہے نا. کوئی بھی کتنا معتبر کیوں نہ ہو جائے، کل تک تو پہنچی نہیں. ارے کل تو چھوڑیے، کل چھوڑیے. کوئی ایسی روایت ملے گی کہ جس میں رسول نے اپنی زبان مبارک کسی کو دی ہو؟ جس میں رسول نے اپنی زبان کسی کو چسائی ہو؟ یا تو علی ہے یا علی کے بچے ہیں. ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جس کو بٹھایا قدموں میں بٹھایا. یہاں تک تو رسائی کسی کی نہیں ہے. میں ایک آپ کو جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ رسول نے کسی کو زبان چسائی ہو. جھوٹا دودھ پینے کی روایت ملے گی کہ رسول نے دودھ پی رہے تھے، رکھا تو ایک شخص نے آ کے دودھ پی لیا.